बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के लिए बुरी ख़बर, इस पे बात करनी है। मरीम नवाज़ साहबा वापस आ गई पाकिस्तान। काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद मुकम्मल खामोशी है। न कोई बयान, न कोई ट्वीट, न कोई हलचल। ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करनी है। और अली मोहम्मद ख़ान तकरीबन 80 दिन बाद रिहा हो गए हैं, इस पर भी बात करनी है। वो 8 मरतबा गिरफ़्तार हुए और वो रिहा हो गए हैं, अब इस पे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करनी है प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने की, दुखी इंसानियत की खिदमत की, और उनको ये पैगाम कि जी आप अकेले नहीं हैं। हम व्हील चेयर्स भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है रजिस्ट्रेशन, उनको फ़र्स्ट फ़ेज़ में, इससे आनवर्ड भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, और इसी तरह से ख़ुद एहतसाबी के तहत वीडियोस शेयर करता रहूँगा। ग्रुप्स में भी शेयर कर रहा हूँ मुसलसल। और जिस तरह की खुशी दीदनी होती है, जिस तरह की आँखें खुशी से नम हो जाती हैं छोटे छोटे बच्चों की, कि जब उनके यहाँ एक ठंडा पानी निकल आता है, नेचुरल साफ़ पानी निकल आता है। वो लोग, आप उनके दिल से पूछें, जो जौहर का पानी साल हा साल से नस्ल दर नस्ल पी रहा हो, और अल्लाह के करम और आपके तामुन से वो फिर साफ़ पानी पीना शुरू कर दे, इसका हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने समेत कह रहा हूँ, हमें इस चीज़ का, उस दुख का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। मैं पहले अपना कह रहा हूँ, आपको शायद हो सकता है, पहले मैं अपना कहूँगा कि हमें उस दुख का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि जिस दुख में हम हैं नहीं, उससे भुगते नहीं हैं हम। तो खैर, लेकिन ये बहुत आपके तामुन जारी है, और इंशाअल्लाह ये हमारा ज़ोर शोर से ये प्रोजेक्ट जारी है। आ जाएँ भाई। मैं सबसे पहले बात करूँगा, अली मोहम्मद ख़ान साहब रिहा हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान, अच्छा, वो रिहा हो गए हैं तकरीबन कोई 78-80 दिन बाद। और साथ ही रिहाई के फ़ौरन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, वापस आते हुए, जेल से घर वापस आते हुए, कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ये भी कहा कि जो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, जो भी ज़िम्मेदार है। साथ ये भी कहा कि 9 मई का मुझ पर झूठा मुकदमा किया गया। ठीक, अच्छा। और जब उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट की, उसमें भी अली मोहम्मद ख़ान ने पाकिस्तान के परचम से बने वो नकाब किया हुआ है, मास्क पहना हुआ है, और साथ ही तराना लगाया है, हमारा परचम ये प्यारा परचम, और एक बंदा उसमें पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। ठीक, उस बूढ़े शख्स के गले में एक पीटीआई का परचम का वो है, और उन्होंने डाली, बल्कि पहले तो उन्होंने कंधे पे डाली हुई है। तो कोई अली मोहम्मद ख़ान ने पीटीआई का परचम नहीं, अली मोहम्मद ख़ान ने कोई इमरान ख़ान की फ़ोटो नहीं लहराई, ठीक है ना। अलबत्ता एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया इमरान ख़ान के हक़ में, और वो स्टेटमेंट भी को उस तरह का नहीं है कि जी 9 मई के हवाले से, या नहीं, उन्होंने कहा जी वो इमरान ख़ान जो है ना दोबारा आएंगे। ठीक, इमरान ख़ान तकरीबन अली मोहम्मद ख़ान की रिहाई को 24 घंटे गुजरने लगे हैं। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो 24 घंटे गुजर गए हों, लेकिन इमरान ख़ान ने अभी तक उनके हक़ में कोई ट्वीट नहीं किया। इमरान ख़ान ने कोई इजहार तशक्कुर नहीं किया। इमरान ख़ान ने खुशी का इजहार नहीं किया। इमरान ख़ान ने अली मोहम्मद ख़ान को मुबारकबाद नहीं दी। डाट्स मिलाने होते हैं ना। अभी 2 रोज़ कबल इमरान ख़ान ने एजाज़ चौधरी साहब, जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जी वो 78 साल के हैं, और वो मुसलसल जो है ना इनकी कैद में हैं, और उनकी फ़ोटो लगा के इमरान ख़ान ने एक ट्वीट की खिराज तहसीन पेश करने की। उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान की इतने दिनों के बाद रिहाई हुई,
یہ کیا علی محمد خان کی رہائی ویسے میرٹ پہ ہوئی ہے یا کوئی اور چکر ہے؟ یہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، مجھ سے بھی زیادہ، ٹھیک۔ آج مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں، اور وہ مسلسل خاموش ہیں۔ جب وہ آئیں چند روز قبل، تو پھر اس وقت میں نے ایک ٹویٹ بھی کی، میں نے کہا جی مریم نواز صاحب آئیں لاہور ایئرپورٹ پہ، وہ اتریں چپکے سے، خاموشی سے، نہ تو پارٹی نے ان کا استقبال کیا، نہ انہوں نے کہا، اور نہ کوئی اس کی میڈیا پہ اتنی زیادہ کوئی کوریج آئی۔ کوئی ایک غیر معروف سے ایکس ایم پی اے انہوں نے ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، اور پھر اس کے بعد وہ چپ ہو گئیں، اس طرح کی خاموش ہوئیں۔ میں دیکھ رہا تھا کل کہ اسحاق ڈار ایک ہفتہ پہلے، 7-8 دن پہلے، اسحاق ڈار صاحب کا ایک ٹویٹ تھا اکانومی سے متعلق، شاید کوئی ریزرو سے متعلق، ان کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں، اس کے بعد کوئی بیان نہیں، اس کے بعد ہم نے میڈیا پہ چلتی ہوئی یہ خبر نہیں سنی کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے نا ایک اس طریقے سے ساتھ کوئی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، یا فلاں ان کا کوئی جلسہ ہے۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ نواز شریف صاحب کا انہوں نے استقبال کی بھی ساری تیاریاں انہوں نے ہی کرنی ہیں، جلسوں کی بھی ساری تیاریاں انہوں نے ہی کرنی ہیں، ان کو اہم ٹاسک ملا۔ اس سے قبل وہ دبئی کی تمام میٹنگز میں موجود تھیں، چاہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوں یا چاہے غیر ملکیوں کے ساتھ ہوں، پاکستانیوں میں بھی چاہے سیاسیوں کے ساتھ ہوں یا چاہے غیر سیاسیوں کے ساتھ ہوں، وہ تمام میٹنگز میں موجود تھیں۔ سعودی عرب نواز شریف صاحب گئے تو وہ وہاں بھی موجود تھیں۔ جب نواز شریف صاحب واپس سعودی عرب سے دبئی آئے تو پھر اس کے بعد وہ آ گئیں وطن واپس۔ اب بھی دبئی میں ان کی میٹنگز جاری ہیں زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے۔ ابھی تک بھی کوئی نگران وزیر اعظم کا کوئی نام سامنے نہیں آیا۔ اسحاق ڈار صاحب کا سامنے آیا، اچانک ہی چپ ہو گئی، وہ بھی بڑی پراسرار قسم کی خاموشی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک جو پراسرار قسم کی خاموشی یا یہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کی، کیا یہ کسی طوفانی حکمت عملی کا مظاہرہ تو نہیں ہے؟ یہ طوفانی حکمت عملی کا سبب تو نہیں ہے؟ یا چکر کچھ اور ہے؟ یہ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچوں گا، اور کچھ اور باتیں بھی ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ تو آ جائیں بھائی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے لیے کیوں بری خبر، میں نے کیوں لکھا؟ اصل میں ڈسکس میں نے یہ کرنا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کل سے ایک خبر ہے، بہت ہی اہم خبر ہے، بہت ہی گرم خبر ہے کہ جی آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہو گئی ہے، اور سینٹ میں تبدیلی ہو گئی ہے، اور وہ تبدیلیاں منظور ہو گئی ہیں، پاس ہو گئی ہیں سینٹ میں، بلا چوں چرا کیے کسی نے بھی، مطلب وہ کو یہ کہا کہ جی اتنی اجرت میں کیوں ایک دو آدمیوں، ایک رضا ربانی صاحب اور ایک سینیٹر مشتاق صاحب، لیکن متفقہ طور پہ سب نے پاس کر دیا۔ اور تو اور یہ وہاں پر پی ٹی آئی والے تھے، انہوں نے بھی متفقہ طور پہ پاس کر دیا، ٹھیک ہو گیا، اور کسی نے کوئی خاص طور پہ چوں چرا نہیں کی۔ اور آپ نے ہیڈ لائنز میں دیکھا ہوگا عام طور پہ کہ جی دیکھیں آرمی ایکٹ میں تبدیلی، فوج کو بدنام کرنے کے جرم میں 2 سال کی سزا اور جرمانہ ہوگا، ٹھیک، یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن اس سے بہت کچھ بڑھ کے ہے، اور وہ بڑھ کے کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے نا کہ جو فوج کو بدنام کرے گا اور اس کو 2 سال کی قید ہوگی، اور ساتھ ہی اس کو جرمانہ بھی ہوگا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات، ان کا بیان آیا ہے کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی سے سویلین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ فوجی ریٹائرڈ افسران نے بھی ڈان کو بھی انٹرویو دیا، باقی لوگوں کو کچھ انہوں نے کہا ذرائع سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ، انہوں نے کہا جی کہ اس سے سویلین کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ پہلے جب آپ اس ایکٹ میں امینڈمنٹ دیکھتے ہیں اس میں 2-3 نکتے بہت اہم ہیں۔ یہ بھی کہ جی آرمی کو جو بھی بدنام کرے گا، اب اس میں نہیں لکھا ہوا کہ جی فوج کے اندر ہوگا یا باہر ہوگا، یا ابھی تک تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھی چل رہا ہے کہ آرمی ایکٹ سویلین پہ کب اپلائی ہوتا ہے یا کب نہیں ہوتا، تو یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلے ہو چکا ہے بہت ساری دفعہ۔ اب جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہے،
آرمی ایکٹ 1952 میں تبدیلی ہے، اب اس کا تبدیل کر کے آرمی ایکٹ امینڈمنٹ 2023 رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص ملکی راز افشا کرے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ڈاٹس آپ نے ملانے ہیں، ملکی راز افشا کرے گا، خفیہ راز دشمن کو دے گا یا خفیہ راز ظاہر کرے گا جس سے ملک کی بدنامی ہوگی، اداروں کی بدنامی ہوگی، اس شخص کو سزا ہوگی، سزا، ٹھیک ہے، اور وہ سزا زیادہ ہے، 5 سال، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ملکی راز کچھ کسی نے ظاہر کیے، یا ملک اگر اس کا تعلق آرمی سے بھی ہے تو کس سے خدشہ ہے یہ تبدیلی کر کے کہ کون ملکی راز افشا کرنے لگا تھا، یا کس سے خدشہ تھا کہ یہ تبدیلی کر کے ایک تھریٹ کیا گیا کہ 5 سال جو قید اور ساتھ جرمانہ بھی یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس سے خدشہ تھا، کون کوئی سویلین تھا یا کون کوئی ریٹائرڈ جنرل تھا یا کون کوئی سرونگ جنرل تھا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ ایک دوسری بات، وہ بھی بڑی اہم تبدیلی ہے جس کی وجہ سے یہ میں نے تھامنیل پہ بھی لکھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے لیے بری خبر، اور وہ کون سی؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے آرمی میں ہے نا، پہلے تو ملٹری میں ہے، فوج میں ہے کہ اگر کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو 2 سال تک وہ نہ تو کوئی اور سروس کر سکتا ہے، اور 2 سال تک نہ کوئی اور جاب کر سکتا ہے اور نہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے۔ یہ آلریڈی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسی ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں، کچھ ایسی پریسیڈنٹس موجود ہیں، جنرل رحیل شریف کو دیکھ لیں، ابھی 2 سال ہوئے نہیں تھے، سعودیہ میں جا بیٹھے نوکری کرنے کے لیے، اور خیر سیاست تو ویسے ہی یہ اس میں امینڈمنٹ آ گئی یا اس میں بات کی گئی، سیاست تو وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ابھی وہ میجر ہوتے ہیں کہ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور جنرل تک نہیں چھوڑتے، لیکن ایک جو کاغذی بات ہے، جو ڈاکومنٹڈ بات ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نہیں کرے گا تب تک سیاست بھی، تب تک جاب بھی، تب تک اگر وہ بندہ، پہلے وہ تھا نا کہ 2 سال تک، اب لکھا گیا ہے کہ اگر وہ بندہ، یعنی اگر وہ آفیسر سینسیٹیو جاب پہ رہا ہو، کسی حساس جاب پر رہا ہو، کسی ایسی اہم جاب پہ رہا ہو کہ جس کو سینسیٹیو کہا گیا، اب آپ کو پتہ ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کون سی جاب سینسیٹیو، کون سے افسران سینسیٹیو جابز پہ رہے ہیں، سینسیٹیو کی تعریف بھی اب آپ دیکھ لیں، اور DGISI رہے ہیں جنرل فیض صاحب، اس سے زیادہ سینسیٹیو جاب کیا ہوگی؟ جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف رہے ہیں 2 مرتبہ، ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی، اس سے زیادہ یعنی 1 مرتبہ ایکسٹینشن بھی دی نا، 1 مرتبہ ان کی اپنی تھی، 6 سال ہو گئے، اس سے زیادہ سینسیٹیو جاب کیا ہوگی؟ ان سے کس طرح کی سینسیٹیو ملاقاتیں، کس طریقے سے سینسیٹیو ڈاکیومنٹس، یہ تو ایک وہ بات ہے نا۔ تو یہ کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کچھ لوگ سیاست میں حصہ لینے لگے تھے؟ کیا کچھ لوگوں کا سلسلہ تھا کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں؟ کیا کچھ لوگ کہیں کوئی جاب ڈھونڈ رہے تھے، یا کہیں کوئی ٹکٹ کے امیدوار تھے؟ بھائی بہت ساری باتیں ہیں نا۔ ساتھ یہ بھی کہ اگر کوئی الیکٹرانک طریقے سے الیکٹرانک ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرمی کو بدنام کرے گا، اس سے بھی سزا ملے گی۔ تو یہ ایک جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ سینٹ سے پاس ہو گئی ہیں، اب یہ قومی اسمبلی میں آئیں گی، اور پھر قومی اسمبلی کے بعد آپ کو پتہ ہے وہاں وہ پھر جب گزٹ بنتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم ترین ایک ڈیولپمنٹ ہے، بغیر چوں چراں کیے سب نے پاس کر دی، اور اب وہ بعد میں وزیر اطلاعات اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جو ہے نا سویلین کا نہیں ہے کوئی کردار، اس میں سارے کا سارا سویلین سے تعلق ہی نہیں ہے اس ایکٹ کا، یہ سارا آرمی سے تعلق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی امپلیکیشن کیسے ہوتی ہیں، اور ساتھ میری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے اس کی امپلیکیشن غلط نہ ہو، اس کی امپلیکیشن کسی بھی طریقے سے کوئی
جس طرح سے ماضی میں نظریہ ضرورت یا جس طریقے سے ماضی میں ہوتا رہا اس طرح سے غلط نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔